अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू इल्म इरफ़ान के तारुफ़ के उन्वान से आगाज़ हुई। हमने इन मतालिब का आपकी खिदमत में मुख्तसर तारुफ़ पेश किया। तारीख़ इरफ़ान को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब और हज़रत मौलल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ व तहियत व सना से मंसूब करार दिया। बुज़ुर्गान इल्म इरफ़ान का तारुफ़ करवाया और मकतब फ़िक़ाहती नजफ़ अशरफ का मुख्तसर तारुफ़ पेश किया। हमने आपकी खिदमत में इस मतलब को मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश की कि इरफ़ान की हकीकत क्या है, इरफ़ान का शरीयत मुक़द्दसा मुतहरा इस्लामिया से क्या राबिता है, इरफ़ान का और तसव्वुफ़ का आपस में क्या राबिता है, और इब्न अरबी से पहले के इरफ़ान और इब्न अरबी के बाद वाले इरफ़ान का आपस में क्या राबिता है, क्या फ़र्क पाया जाता है। ये सब मतालिब ऐसे हैं कि जिन्हें हमने इजमाली तौर पर आपकी खिदमत में बयान किया। वो अफराद जो दिलचस्पी रखते हों तफसील तलब मतालिब के लिए, तो ऐसे मौज़ूआत और इनसे मुतअल्लिक़ा और मुल्हक़ा मौज़ूआत पर मुतअद्दिद उलमा ने किताबें तहरीर की हैं, मज़ामीन और आर्टिकल्स लिखे हैं, उनकी तरफ रुजू किया जा सकता है। हम इस कमतरीन मुद्दत में, मुख्तसरीन मुद्दत में आपकी खिदमत में एक नाक़िस अल्फाज के ज़रिए से मुख्तसर तारुफ़ करवा रहे हैं ताकि हम उस नायाब किताब का आगाज़ कर सकें जिसका नाम है रिसाला-ए लुब्ब-ए लुबाब। हमने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि ये वो रिसाला है जिसे अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा अपने सलूकी शागिर्दों के साथ बाकायदा दर्स की सूरत में तदरीस किया, पढ़ाया, और उनके गरांक़दर शागिर्द आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी ने इन दुरूस को बाकायदा तकरीरात की सूरत में तहरीर किया और एक नायाब रिसाला है कि जो मकतब इरफ़ानी फ़िक़ाहती नजफ़ अशरफ के तारुफ़ के लिए बेनज़ीर किताब है और इसका मुतालिया करना बेहतर है। वो अफराद के जो मकतब फ़िक़ाहती नजफ़ अशरफ को जानना चाहते हैं उनके लिए ये किताब और ये रिसाला एक बेनज़ीर रिसाले की हैसियत रखता है। हमारा असली मौजू मकतब इरफ़ानी नजफ़ अशरफ या मकतब फ़िक़ाहती शीई का तारुफ़ करवाना और उनकी तालीमात को आपकी खिदमत में बयान करना है कि जिसके लिए रिसाला-ए लुब्ब-ए लुबाब एक बेहतरीन चीज़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान इन मबाहिस के और इन मतालिब के पीछे क्यों जाए। ये सवाल पैदा होता है कि हम किसी इरफ़ानी मकतब फ़िक्र और इरफ़ानी तालीमात के बारे में तहक़ीक़ क्यों करें। बिलाखिर क्या ज़रूरत पेश आई है एक इंसान को कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की लाइफ में वक्त निकाल के और मकातिब इरफ़ानी के बारे में तहक़ीक़ करना शुरू कर दे, उनका मुतालिया शुरू कर दे। इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या वजह है। इस सवाल के जवाब का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़े और आश्कार है कि इरफ़ान का मतलब ये है कि इंसान को इस मादे के और इस आलमे मादा के हिसार से बाहर निकाले और उसका राबिता आलमे ग़ैब से मुत्तसिल करवाए। ये हकीकत है और ये एक वाक़इयत है कि जिस वाक़इयत को अंजाम देने का किरदार जो है वो इल्म इरफ़ान अंजाम देता है। और हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि इल्म इरफ़ान बाकायदा 4 बुनियादी मौज़ूआत के ऊपर बहस करता है। पहला मौज़ू खुदा शनासी है, खुदावंद मुताल की मारिफत हासिल करना है। दूसरा मौज़ू खुदावंद मुताल और उसके अस्मा और उसकी सिफ़ात की मारिफत हासिल करना है। तीसरा महवरी मौज़ू जो इल्म इरफ़ान में बयान किया जाता है वो इंसान और खुदा के दरमियान मौजूद
یا خدا اور اس کی مخلوقات کے درمیان موجود رابطے کو تبیین کرنا، بیان کرنا اور پیش کرنا ہے۔ اور آخری مطلب جسے علم عرفان میں بیان کیا جاتا ہے وہ انسان کامل ہے۔ انسان کامل کی خصوصیات ہے، مشخصات ہے، آداب ہے، رسومات ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ یہ 4 بنیادی موضوع ہیں جنہیں عرفان بیان کرتا ہے، اور عرفان اسی شخص کو عارف کہا جاتا ہے کہ جو ان کی تحقیقی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور یہ تمام تفصیلی مباحث ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی عرفانی مکتبہ فکر اور عرفانی مکاتب کے بارے میں تحقیقات کیوں کریں؟ تو اس کا خلاصہ مطلب اور خلاصہ جواب یہ ہے کہ عرفان انسان کو اس عالم مادہ کے حصار سے باہر نکالتا ہے اور اسے عالم غیب سے متصل کرتا ہے، وہ عالم غیب جو خداوند متعال سے وابستہ ہے، اس کے اسماء اور اس کی صفات سے وابستہ ہے۔ پس اس عالم مادہ سے مافوق عوالم، عالم مجردات، عالم عقل اور پھر خداوند متعال اور وہ عوالم جس تک انسان نے پہنچنا ہے، انسان ان عوالم کو باقاعدہ لمس کرے، ان عوالم کو باقاعدہ درک کرے۔ کیسے درک کرے؟ ان کو مشاہدہ کرے، مشاہدہ شہودی مشاہدہ کرے، انسان ان کو شہود کرے، مراتب خلقت کی باقاعدہ سیر کرے۔ یہ وہ عوالم ہے کہ جس کا جائزہ لینا ہر انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، اور باقاعدہ متقین کے اوصاف میں خداوند متعال نے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ معرفت حاصل نہیں کرتا، یہ عرفان الہی کو حاصل نہیں کرتا، تو خداوند متعال کے بقول ایسا شخص متقی نہیں ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کون ہے یہ متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ عرفان کا کام یہ ہے کہ آپ کو اس غیب سے متصل کرنا ہے۔ پس جب آپ غیب سے متصل ہو جائیں گے تو یقیمون الصلاۃ بھی آئے گا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مصداق بھی بنے گے۔ لیکن اگر الذین یؤمنون بالغیب کا مرحلہ طے نہیں ہوتا تو یہ جو نماز ہے یہ ظاہری نماز ہے، انسان حرکتیں کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، لیکن نماز کی حقیقت کو درک نہیں کر پا رہا ہے۔ انسان زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، لیکن اس انفاق کے فلسفے اور حقیقت کا ادراک اس کے وجود میں نہیں ہے۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر انسان نے اس عالم غیب کو باقاعدہ درک کرنا ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات، یعنی اگر شیاطین جن و انس انسان کے قلب کا احاطہ نہ کریں اور اس کو اپنے حصار میں نہ جکڑ لیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ انسان ملکوت سماوات کو مشاہدہ کرتا۔ آج میں انسان نوعی ملکوت سماوات والارض کو مشاہدہ نہیں کر رہا ہوں، یا میری طرح کے دوسرے انسان جو ہیں وہ ان ملکوت سماوات والارض کو مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ شیاطین نے ہمارے قلوب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جب تک یہ شیاطین ہمارے اطراف میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنے مادی اغراض میں جکڑ کے رکھا ہے اور ہمیں اس عالم مادہ سے اس عالم غیب تک منتقل نہیں ہونے دے رہے ہیں اور متوجہ نہیں ہونے دے رہے ہیں اور اس عالم غیب کی ہمیں سیر کرنے نہیں دے رہے ہیں، تب تک ہم اس عالم مادہ کے اندر گرفتار ہیں۔ ہم یہ تمام عبادات بھی انجام دے رہے ہیں، تمام اذکار بھی کر رہے ہیں، تمام وہ امور جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان امور کو انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ ملکوت سماوات والارض کی ہمیں ابھی سیر حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ چونکہ شیاطین نے ہمارا احاطہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا تقصیر فی کلامکم وتمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع
یعنی اگر تمہارے کلام کے اندر یہ پر حرفی نہ پائی جاتی، اگر تم اپنی زبان کا کثرت سے استعمال نہ کرتے، اپنی زبان کو کنٹرول میں لے کر آتے اور زیادہ لغویات بیہودہ گفتگو سے تم اجتناب کرتے اور اپنی زبان کو مہار ڈالتے، یہ پہلا قدم، اور اس کے بعد تم ان آفات زبان سے بچنے کے بعد جب تمریج یعنی مرج یعنی چمن یعنی تمہارا دل اس عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف متوجہ ہوتا تو لرأیتم ما ارا، تو تم ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کرتے جسے میں مشاہدہ کر رہا ہوں، وَلَسَمِعْتُم مَّا أَسْمَعُ، جسے میں رسول محمد عربی جسے میں سن رہا ہوں تم لوگ بھی سنتے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک بشریت جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں سن پائی ہے جسے رسول خدا سماعت کر رہے ہیں، ان چیزوں کو مشاہدہ نہیں کر پائی ہے جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں؟ تو خلاصہ کلام خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہمارے کلام میں تکثیر پائی جاتی ہے، کثرت کلام پایا جاتا ہے، یعنی زبان کی آفات میں ہم لوگ گرفتار ہیں، ہم اپنی زبان سے تہمتیں لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور انواع و اقسام کے امراض میں مبتلا ہیں۔ جب تک ہمارے کلام میں کثرت پائی جاتی ہے، ہم آفات زبان سے خود کو محفوظ نہیں رکھتے ہیں، اور جب تک ہم اس دنیا سے اور اس عالم مادہ سے اپنی وابستگی کو منقطع نہیں کرتے اور اس عالم غیب کی طرف جس پر ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن اس عالم غیب کو ابھی تک ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ابھی تک ہم نے اس عالم غیب کو لمس نہیں کیا ہے، جب تک ہم اس حقیقت ماورائے عالم مادہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس دنیا میں، ہم وہ نہیں چیزیں دیکھ سکتے جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ کیا کرتے تھے، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ حقیقی عرفان کہ جس کی تعلیم باقاعدہ علم عرفان میں دی جاتی ہے، باقاعدہ انسان کو تہذیب نفس کے مراحل سے آگاہ کیا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے تاکہ انسان آہستہ 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 ان مدارج عالیہ کو طے کرتے ہوئے بلند مقامات تک پہنچے۔ اور وہ 6 مراحل جو میں نے 5 وظائف آپ کی خدمت میں علم عرفان سے متعلق بیان کیے، ان کو عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کہ جن میں ایک پہلا مرحلہ یہی کثرت کلام سے انسان کو اجتناب کرنا ہے۔ خود حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کیا کرتے تھے، مشاہدہ کیا کرتے تھے، مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا بھی انہیں مشاہدہ کیا کرتے تھے اور سماعت کیا کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے جاری ہونے والے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ بنی نوع بشر یہ مرحلہ طے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے اپنے نفس کی طرف توجہ دینا ہوگی، اپنے نفس کی تربیت کرنا ہوگی اور ان مراحل کو طے کرنا ہوگا جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں انسان کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرشتہ وحی نازل ہوا تو میں نے شیطان کی اس پکار کو، اس فریاد کو اور اس چیخوں کو باقاعدہ میں نے سماعت کیا، سنا، اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ما ہذہ الرنہ، یہ کس چیز کی آواز ہے، یہ کون چیخ رہا ہے، کون فریاد کر رہا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا سے یہ بیان کیا کہ انک تسمع ما اسمع، جو چیز میں سن رہا ہوں اے علی آپ بھی اس کو سماعت کر رہے ہو، وَتَرَى مَا أَرَى، اور اس چیز کو آپ مشاہدہ کر رہے ہو جس چیز کو میں مشاہدہ کر رہا ہوں، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، مگر یہ کہ آپ ہرگز میرے بعد نبی نہیں ہو۔
بس یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک انسان مقام نبوت پر نہ ہوتے ہوئے بھی ان ملکوت سماوات والارض کو مشاہدہ کر سکتا ہے، ان غیب کو مشاہدہ کر سکتا ہے اور ان چیزوں کو سماعت کر سکتا ہے جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لَرَأَيْتُم مَّا أَرَىٰ وَلَسَمِعْتُم مَّا أَسْمَعُ، کہ تم ان چیزوں کو مشاہدہ کرتے جن کو میں محمد مشاہدہ کر رہا ہوں، تم ان آوازوں کو سماعت کرتے جن آوازوں کو میں محمد سماعت کر رہا ہوں۔ تو یہ علم عرفان ہے کہ جو انسان کو اس عالم مادہ سے اس عالم غیب کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ توجہ کرنا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس عالم مادہ سے باہر نکلنے کی ایک خواہش اس انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے، اور وہ اس خواہش کو، اس رجحان کو تکمیل کے لیے، مکمل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے اور تلاش کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا 100 سال پہلے ایسا ہوتا تھا؟ نہیں، جب سے بشریت اس دنیا میں موجود ہے، بشریت کی یہ سٹرگل، یہ کوشش، یہ جدوجہد جاری ہے، اور جب تک بشریت رہے گی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ پس تاریخ بشریت کا اگر جائزہ لیا جائے تو تمام انسانوں میں معنویت کی طرف رغبت کرنے کا رجحان موجود ہے اور پایا جاتا ہے۔ تمام انسان معنویت کی طرف حرکت کرتے ہیں اور متوجہ ہیں۔ یہ معنویت کی طرف توجہ کرنا، معنویت کی طرف حرکت کرنا، یہ وہ سلوک عرفانی ہے جسے علم عرفان میں باقاعدہ تعلیم دیا جاتا ہے، اور یہ سلوک فطری ہے، اور یہ واضح طور پر ہے کہ یہ تاریخ بشریت میں پایا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ بشریت میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو غیب کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں درست ہے، وہ لوگ جو غیب کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر معتقد ہیں کہ یہ افراد جو موحد، یہ افراد جو غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں، یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں، یہ کلام جو اپنی لسان سے جاری کر رہے ہیں، اگر ان کے کلام میں، ان کی بات میں حقیقت پائی جائے تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات بہت درست ہے۔ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے پاس برہان ہے، دلیل ہے، یا جس وجہ سے بھی ہم اس غیب کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کی بات درست ہو تو حقیقت یہ ہے اور بہت ہی بہترین بات ہے۔ لہٰذا اگر عرفانی تعلیمات کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے تو بعض لوگ ہمارے دینی مراحل میں، دینی مکاتب میں آپ کو ایسے مل جائیں گے جو علم عرفان میں موجود تعلیمات کا باقاعدہ دوسرے مکاتب سے مقایسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں اتنا وقت مل چکا ہے کہ ہم کیڑے ضرور نکال سکتے ہیں، لیکن مدارج عالیہ طے کرنے کے لیے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیمات علم عرفان بیان کر رہا ہے یہ ہنود و یہود و مسیحیت سے استخراج ہوئی ہے، لیکن ان تعلیمات کو کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف پلٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن ان میں ہر قسم کے کیڑے، ہر قسم کے عیب نکالنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ان سے ماخوذ ہے۔ عزیزان، ہم جب آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم نظریہ داروین کو نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ انسان وحشی تھا اور تکامل کے مراتب طے کرتے ہوئے آج اس دور میں یہ انسان متمدن ہو چکا ہے، اس نظریے کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جب سے اس دنیا میں بشریت کا آغاز ہوا ہے تو وہ پہلا بشر جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا بندہ تھا، اور اس سے اس تمدن کا آغاز ہوا ہے۔ انسانی تمدن وحشی گری اور وحشی گری سے رفتہ رفتہ بے تدریج تکامل تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ انبیاء الہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ یہ مراحل طے کرتا کرتا انسان جو ہے وہ آج اس مرحلے پر پہنچا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم علی نبینا و علیہ آلاف التحیت و ثنا جو ابو البشر ہیں، کیا ان کی تعلیمات میں انسان کو معنویت کی طرف،
انسان کو عالم غیب کی طرف متوجہ کرنے کے مراحل موجود نہیں تھے؟ ہاں موجود تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں ان تعلیمات کو جو حضرت آدم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے حضرت خاتم اور حضرت خاتم کے تمام جانشینوں کے دور سے آج تک ہمارے پاس تسلسل سے پہنچ رہی ہیں، اور یہ بشریت کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اس عالم مادہ میں آنے کے بارے میں سوچے، اس عالم مادہ کی غرض و غایت اور خلقت کے اہداف و اغراض و مقاصد کے بارے میں سوچے، اور اس عالم آخرت کے بارے میں سوچے کہ جس کی طرف اس کو جانا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ اس کا فطری تقاضا ہے، اور یہ حضرت آدم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور میں بھی موجود تھا، آج کے دور میں بھی موجود ہے، اور تمام بنی نوع بشر کے پاس یہ تقاضا موجود ہے۔ یقینی بات ہے ہر بشر نے ان سوالات کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے، اور کچھ نہ کچھ جواب انہوں نے تلاش کیے ہیں، اور ان میں مشترکات کا ہونا بھی ایک یقینی بات ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بات کا یہ فتویٰ جاری کر دیں کہ اسلامی تعلیمات میں نقص پایا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس عالم مادہ سے اس عالم بقا کی طرف منتقل کرنے کے لیے اور عالم غیب کی طرف متوجہ کروانے کے لیے جو تعلیمات اس بشر انسانی کو عطا کی ہیں، ان تعلیمات میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، یہ خامی پائی جاتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مکمل ہیں، کامل ہیں۔ ہم ان تعلیمات کو کیوں ناقص قرار دے رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے ان سوالات کا جواب نہیں دیا ہے؟ ان سوالات کا جواب صرف ہنود نے دیا ہے، صرف یہود نے دیا ہے، صرف مسیحیت نے دیا ہے۔ مسلمانوں کو احتیاج پیدا ہوئی اپنے ان سوالات کے جواب کے لیے، لہٰذا وہ ہنود و یہود و مسیحیت کے پاس گئے ہیں اور وہاں سے ان سوالات کا جواب اٹھا کر لائے ہیں اور انہیں اسلامی تعلیمات میں داخل کر دیا ہے، اور اب عرفان اسلامی کے نام سے انہیں معاشرے میں رواج دے رہے ہیں۔ یہ سب اکاذیب ہیں، یہ سب اباطیل ہیں کہ جس کو بعض نادان قسم کے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں نقل کرتے ہیں۔ عرفان اسلامی کا محور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قرآن مجید ہے۔ کوئی ایک ایسا مطلب، ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کو ملا صدرہ نے باقاعدہ برہانی صورت میں پیش نہ کیا ہو، اور ملا صدرہ کے بعد جو ان کے شاگرد آئے اور ان کے مکتبہ تعلیمی سے وابستہ افراد ہیں، انہوں نے تمام مطالب کو برہانی کر دیا، لیکن ملا صدرہ سے پہلے جو عرفان اسلامی موجود تھا وہ برہانی عرفان نہیں تھا، لیکن عرفان تھا۔ یہ تمام وہ مسائل ہیں کہ جن کا ہم آپ کی خدمت میں جواب دے چکے ہیں، پہلے تفصیلاً جواب دے چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکتب عرفانی نجف اشرف، جس کا ہم تعارف کروا رہے ہیں عرفان شیعی فقاہتی کے عنوان سے، یہ عرفان شیعی فقاہتی حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ابھرا ہے، یہ اور کہیں سے باہر نہیں نکلا، اور اس کا منبع، اس کا مرکز، اس کا محور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ حضرت آیت اللہ رہبر مہذب انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی باقاعدہ اس مطلب کی تصریح کرتے ہیں کہ مکتب عرفانی نجف اشرف ایسا مکتب ہے کہ جو روایات و آیات سے باقاعدہ ابھرتا ہے اور وہاں سے سرچشمہ پکڑتا ہے، ایسا مکتب ہے کہ جو آیات و روایات سے نتیجہ لے رہا ہے اور وہاں سے باہر آ رہا ہے، ایسا مکتب جو دین کے آغوش میں پرورش پایا ہے اور دین سے باہر نکلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا بنیادی مکتب کہ آج تک جتنے بزرگان موجود ہیں ان تمام نے اس طرز تفکر کی اور اس برہانی عرفانی طرز تعلیم کی تائید کی ہے، اور وہ فقہائے اسلام اور گراں قدر فقہا ہیں، انہوں نے اس کی تائید کی ہے۔ تو جب پشتیبانی میں فقہا موجود ہیں اور سب کے سب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تعلیمات باقاعدہ طور پر حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، جنہیں انہوں نے قرآن مجید سے باقاعدہ استخراج کیا ہے، اخذ کیا ہے، تو ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بزرگان علم عرفان کا تفصیلی تعارف کروایا،
اور ہم یہاں تک آ کر پہنچے تھے کہ مکتب عرفانی نجف اشرف کا آغاز آیت اللہ سید علی آغا ششتری سے ہوا، اور علی آغا ششتری کیسے اس مرحلے پر پہنچے کہ کیسے انہیں ملا جولا نے باقاعدہ اس مراحل کی طرف اور ملاحظ سلوکی کی طرف متوجہ کرایا کہ جب ہم ان مراحل تک پہنچیں گے تو اس داستان کو بھی آپ کی خدمت میں نقل کریں گے جو ملا آیت اللہ علی آغا ششتری سے متعلق ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ مراحل کو طے کرنے سے پہلے خود آیت اللہ علی آغا ششتری کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس عرفان شیعی فقاہتی کی بنیاد نجف اشرف میں رکھی، اور اس عرفان شیعی فقاہتی میں ان کے شاگرد دو گراں قدر شاگرد ہیں۔ آیت اللہ شیخنا الاعظم انصاری، یہی جو رسائل اور مقاصد حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس رسائل و مقاصد کے گراں قدر مصنف استوانہ حوزہ علمیہ نجف اشرف باقاعدہ آیت اللہ علی آغا ششتری کے شاگرد رہے ہیں، اور ان کے مکتب عرفانی، مکتب سلوکی، مکتب اخلاقی میں تربیت یافتہ ہیں۔ اور پھر آیت اللہ علی آغا ششتری نے ایک دوسرے شاگرد کی بھی تربیت کی جو بعد میں کچھ عرصہ شیخ انصاری اور شیخنا الاعظم کے جانشین بھی بنے، اور وہ تھے ملا حسین قلیہ حمدانی۔ ملا حسین قلیہ حمدانی شیخ انصاری کے درس میں جایا کرتے تھے، اور وہ اس بات کو مشاہدہ کرتے تھے کہ ہمارے استاد بزرگوار ہفتے میں ایک دن چھپ کے کہیں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ ایک روز ملا حسین قلیہ حمدانی بھی پیچھے چل پڑے کہ میں بھی جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے۔ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ علی آغا ششتری کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بھی استخارے کی غرض سے اس دروازے پر دق الباب کرتے ہیں، اور جب دروازہ کھلتا ہے تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شیخنا الاعظم انصاری باقاعدہ ایک شاگرد کی حیثیت سے آیت اللہ علی آغا ششتری کے آگے جو ہے وہ اپنے زانو ادب ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان سے درس اخلاق لے رہے ہیں، درس عرفان لے رہے ہیں۔ یہاں سے ملا حسین قلیہ حمدانی کو بھی اس بات کی رغبت ہوئی، دلچسپی ہوئی کہ وہ بھی علی آغا ششتری کے درس میں اور ان سے بھی فیضیاب حاصل ہوں۔ لہٰذا آیت اللہ علی آغا ششتری اور ملا حسین قلیہ حمدانی باقاعدہ شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں جایا کرتے تھے، اور شیخنا الاعظم انصاری و ملا حسین قلیہ حمدانی باقاعدہ درس عرفان کے لیے اور درس اخلاق کے لیے آیت اللہ علی آغا ششتری کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ مکتب عرفانی نجف اشرف کا آغاز ہوا، اور یہ مکتب عرفانی نجف اشرف باقاعدہ تمام کا تمام حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ کی روایات کا نچوڑ ہے، یعنی ہر مطلب کے اوپر انہوں نے روایت پیش کی ہے اور استدلال روائی پیش کیا ہے اور کلام معصوم سے پیش کیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس مکتب فقاہتی نجف اشرف سے پہلے کے ادوار کا جائزہ لیں تو وہاں یہ تعلیمات اس انداز میں روایات کی طرف نہیں ہے، یعنی ان کا بنیادی جو منبع ہے اس سے پہلے علی آغا ششتری سے پہلے روایات کے اندر موجود نہیں تھا، یعنی سلوکی دستورات تھے، وظائف موجود تھے، تعلیمات موجود تھیں، لیکن ان کے پیچھے برہان کے طور پر روایت موجود نہیں تھی۔ علی آغا ششتری نے باقاعدہ اس کو روائی کیا اور مکتب کو مکتب فقاہتی بنایا۔ پھر ملا حسین قلیہ حمدانی شیخنا الاعظم انصاری کے انتقال کے بعد ان کی منصب درس کے اوپر اور ان کی کرسی درس کے اوپر بیٹھے، اور باقاعدہ اس زعامت حوزہ علمیہ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لیکن علی آغا ششتری نے انہیں باقاعدہ اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ آپ اس سے بڑے مقصد کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہوئے ہیں، آپ کو اس سے بڑے مقصد کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا ملا حسین قلیہ حمدانی نے باقاعدہ اس علی آغا ششتری کے متوجہ کروانے کے بعد گراں قدر علماء کو باقاعدہ علم عرفان میں انہوں نے اور علم اخلاق میں تہذیب نفس کے میدان میں انہوں نے تربیت کیا، جس میں شیخ محمد بہاری حمدانی ان کا نام قابل ذکر ہے، سید احمد کربلائی کا نام قابل ذکر ہے، مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کا نام قابل ذکر ہے، سید محمد سعید حبوی کا نام قابل ذکر ہے، سید عبد الحسین لاری کا نام قابل ذکر ہے، متعدد افراد موجود ہیں۔ لیکن ان تمام افراد میں سید احمد کربلائی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ تیار کیا، اور انہیں باقاعدہ عرفان عملی اور عرفان نظری اور اخلاق عملی اور اخلاق نظری میں باقاعدہ ایک استوانے کی حیثیت سے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں قائم کیا۔
سید علی آغا قاضیہ طباطبائی کے پھر آپ شاگردوں کی فہرست دیکھ لیں تو میں کافی طول و تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں کہ متعدد گراں قدر شاگرد مفسر قرآن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ متعدد گراں قدر شاگرد، اور علی قاضیہ طباطبائی کی یہ خصوصیت بارہا بیان کر چکا ہوں کہ وہ اپنے درس میں کسی غیر مجتہد کو راستہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے درس میں حضور پیدا کرنے کے لیے بنیادی شرط اجتہاد تھی کہ آپ مجتہد ہوں تو اس کے بعد اس وادی میں قدم رکھیں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی علی آغا قاضیہ طباطبائی کے اسی سلوکی اور عرفانی مکتب سے تربیت یافتہ شاگرد ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مفسر قرآن آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور شاگرد تربیت کے، گو کہ تمام شاگردوں نے آگے شاگرد تربیت کیے، لیکن علامہ محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن نے متعدد شاگرد تربیت کے، اور انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی ہے، جنہوں نے باقاعدہ رسالہ لب لباب کو تحریر کیا، اور اس رسالہ لب لباب میں انہوں نے مکتب عرفانی نجف اشرف کا تعارف کروایا۔ اور اگر رسالہ لب لباب کا صفحہ نمبر 146 اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو وہاں اس مطلب کو واشگاف الفاظ میں آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی بیان کر رہے ہیں کہ مکتب عرفانی نجف اشرف کی اصل و اساس مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے۔ اور پھر اس مطلب کے آگے باقی جو صفحات ہیں اس میں اسی مکتب عرفانی نجف اشرف کا وہ تعارف کرواتے ہیں، اور باقاعدہ اس بات کی طرف وضاحت دیتے ہیں کہ 25 کے قریب جو ہیں وہ باقاعدہ فرقے اور باقاعدہ سلسلے جو ہیں وہ علم عرفان سے متعلق اور علم تصوف سے متعلق جو ہیں وہ معاشرے میں رائج ہیں، کہ جن میں اکثریت اہل تسنن کی ہے، اور ہمارے پاس شیعہ اثنا عشری میں صرف 2 یا 3 مکاتب عرفانی موجود ہیں کہ جو حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا تک منتہی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ ہمارے فقہ جعفریہ میں تشیع میں صرف 3 مکاتب فکر، حد اکثر 3 مکاتب فکر جو مولا الموحدین کی طرف منسوب ہیں، اور ان سے ان کی نسبت ہے، اور ان سے ان کا سلسلہ ہے، اور ہمارے علاوہ 22 مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ امیر المومنین سے منتہی ہوتا ہے، اور وہ تمام کے تمام اہل سنت کے ہیں۔ تو یہاں کس کی طرف سے کمزوری پائی جاتی ہے؟ ہم وہ لوگ جو مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کے حاصل کرنے میں اور ان کی تعلیمات میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کے باب میں ہم اہل سنت سے پیچھے ہیں، کہ انہوں نے 22 مکاتب فکر اس سلسلے میں ان کے موجود ہیں ان کے ہاں، اور ہمارے ہاں صرف 3 مکاتب فکر یا 2 مکاتب فکر موجود ہیں، کہ جن میں ایک مکتبہ فکر یہی مکتب عرفانی اجتہادی فقاہتی نجف اشرف ہے، کہ جس کا ہم آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے ہیں، اور مزید آئندہ گفتگو میں اسی باب میں کچھ وضاحت پیش کی جائے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد۔